अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ, आपका अपना सफदर हैदर एक बार फिर आपके सामने और उल्टी चैनक से मेरे चैनल से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसे आप लोग पसंद करें और आप पसंद भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मेरे आने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स, बल्कि एशिया के, वर्ल्ड के कह लें आप, जहाँ जहाँ उर्दू पंजाबी समझी जाती है वहाँ के स्टार थे, हमारी टीम के सरबराह थे और कॉमेडी के कायद कह सकते हैं कराची के हिसाब से, उर्दू बोलने वालों की वजह से। उमर शरीफ साहब वफात पा गए, महीना हो गया, चेलम हो गया उनका, और लोगों ने दुआएं की हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके बच्चों को सब्र अता फरमाए, बड़ी भाभी को अल्लाह सब्र अता फरमाए, हमारी बहन है, स्पेशली छोटी भाभी को और मेरी बहन को ज़री को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और उनके शोहर के दर्जात बुलंद करे। हमारी दुआ होनी चाहिए और हमें हमेशा उनके ड्रामों को और फिल्मों को भूल करके एक इंसान होने के नाते उनके अच्छे कामों को याद रखना चाहिए। जो उनसे गलतियां हुई हमने माफ़ की, हमारे अल्लाह ने माफ़ की। जो हमसे हुई हैं हम उनसे माफ़ी चाहते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आ, जी हाँ, प्रोटोकॉल तो था। बहुत बड़े शख्सियत थे। स्पेशली थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, जिन्होंने, और तंजीमों का, जो जो उसमें शामिल हुई थी। मैं नाम हो सकता है गलत ले लूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जो जो शामिल हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बाकायदा एक प्रोटोकॉल के साथ आपको रुखसत किया। रही प्रोटोकॉल की बात, तो प्रोटोकॉल हमने, स्पेशली मैंने और जो हमारे साथ के साथी फनकार हैं जो इस टाइम अभी हैं पाकिस्तान में एक्टिव हैं, कराची में, लाहौर में, स्पेशली मैं कराची की बात करूँगा, उन्होंने प्रोटोकॉल तो उनका शुरू से देखा था। उमर भाई का, उमर शरीफ साहब का प्रोटोकॉल, मैं ये सोचता हूँ कि शायद MQM ने उमर भाई को देख के प्रोटोकॉल स्टार्ट किया है। जिस तरह मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब आया करते थे, लोग खड़े हो जाते थे और जगहें छोड़ देते थे, जब वो बैठते थे तो सब बैठते थे। तो मैंने तो, और जो जो मेरे साथ के साथी हैं उन्होंने इसी तरह देखा है, और अगर वो ना बोलें तो वो फिर उनकी मक्कारी है। उमर भाई जब पता चलता था, सब रैसल में शुरू से आ गए होते थे, काफ़ी देर से आए होते थे, घंटों से इंतज़ार हो रहा होता था। फुरकान हैदर साहब के घर पर वहाँ रैसल होती थी, और प्रोटोकॉल का अंदाज़ा आप ये लगाएं कि कारपेट बिछा हुआ था जिस पे रैसल में रूम था उसमें, और एक स्पेशली उमर भाई का फुरकान हैदर साहब का अंदर का कमरा था जहाँ पे उमर शरीफ साहब जाके बैठते थे और ख़ास डिस्कस ड्रामे के बारे में और वट एवर जो भी वो करते थे फुरकान हैदर साहब के साथ। प्रोटोकॉल ऐसा था कि जब वो सीढ़ियों पर चढ़ते थे तो जूनियर फनकारों की सांसें रुक जाया करती थी। हम वो फनकार हैं जूनियर इस फील्ड में आने वाले, जो बगावत करके अपने घरों से, माँ बाप मना करते हैं ना जाओ कि रातों का काम है, बाहर रहना है, डरते हैं माँ बाप, क्या हो जाएगा, बेटा कहाँ चला जाएगा। हम वो बगावत करके फ़नकारों को, जो कामयाब बड़े सीनियर फ़नकार हैं, उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, इज़्ज़त करते हैं। उसके बावजूद उनसे खौफ रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कोई बात बुरी ना लग जाए। तो जब वो सीढ़ी चढ़ते थे तो आवाज़ से इशारों की सांसें निकल जाती थी, सब खड़े हो जाते थे, उमर भाई आ गए, उमर भाई आ गए, उमर भाई आ गए। सारे फनकार A to Z। और जब उमर भाई इंटर होते थे, हमारे जूते ऐसे बाहर होते थे जैसे मदरसे के बाहर चप्पलें, मस्जिद के बाहर, और उनको अपने जूतों के साथ, क्योंकि प्रोटोकॉल, सीधा अंदर चले जाते थे, जाके बैठते थे। और फिर उनके मूड पे डिपेंड होता था, क्योंकि दोस्तों मूड जो है ना हमेशा उन सिर्फ उनका ही होता है जो बड़े कामयाब लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका ही मूड कभी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। कभी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि एक चौकीदार ने उमर भाई के लिए, उमर शरीफ साहब के लिए, या किसी भी बड़े आदमी के लिए गेट नहीं खोला क्योंकि उसका मूड ख़राब था।
اس کا موڈ خراب ہو یا حالات خراب ہو یا طبیعت خراب ہو، اس کو اٹھ کے گیٹ کھولنا ہی پڑتا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کے ٹوٹکے ہیں، ان کے انداز ہیں موڈ شوٹ کے۔ پھر وہ موڈ کے حساب سے اگر موڈ اچھا ہے تو ہنساتے تھے، تو جو لوگ سنتے تھے، جو فنکار، وہ سن کے ہنستے تھے، اور جو بیچارے نہیں سن پاتے تھے، باہر ہوتے تھے، وہ خواہ میں پروٹوکول کے حساب سے ہنستے تھے، یار کہیں ایسا نہ ہو اطلاع چلی جائے بھائی یہ تو بڑا خاموش کھڑا ہوا تھا۔ ایک عجیب سا سما ہوتا تھا، کیونکہ وہ پاکستان کی بہت بڑی ٹیم تھی، سید فرقان حیدر کی فن ڈرامہ، اس میں کام کرنے کا مطلب پاکستانی کرکٹ ٹیم میں چلے جانے کا سیم حساب کتاب تھا کہ پاکستان کی اتنی بڑی ٹیم میں کام کر رہے ہیں۔ ہاں، اسکرپٹ جب دیا جاتا تھا تو فنکاروں کو کیو دیے جاتے تھے، کیونکہ میں نے عمر بھائی یہ بولیں گے، آپ نے یہ بولنا ہے، تو ہم اپنا سب کچھ بھلا کے اپنا ہر چیز کیوں یاد رکھتے تھے کہ یا اللہ ہم سب کچھ بھول جائیں، کیوں نہ بھولیں، کیوں ٹائمنگ پہ دینا ہے، اور وہ اگر کیوں بھولے تو پھر اس گھر کا دروازہ بھی بھولنا پڑے گا، کیونکہ 3 اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے۔ ان کی آنکھ پہ بال، گردنوں میں سریے، اور زبان اور غصہ جیسے آرمی کا۔ تو ان کا ایک الگ، وہ کہتے ہیں نا، مثال ہے کہ بابا تو گرم، بابے کی گولیاں بھی بہت گرم، تو وہ ان کا حساب تھا۔ ان سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا تھا کہ ان کی دی ہوئی بات، ان کی بتائی ہوئی بات اور شکایت وہ بڑی پرفیکٹ ہوا کرتی تھی، اور پھر سے اسے کک آؤٹ کر دیا جاتا تھا۔ ہاں جی، غریب فنکاروں کا بھی بڑا خیال کیا جاتا تھا، غریبوں کا بہت خیال کیا جاتا تھا کہ کہیں یہ امیر نہ ہو جائیں، اور ان کو پیمنٹ بھی اسی حساب سے ملتی تھی۔ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کسی نے یوٹیوب پہ کہا بھی تھا پروگرام میں کہ رؤف لالا بھائی کو 50 روپے کم ملے تھے تو انہیں ٹیم کو چھوڑنا پڑا تھا۔ تو اس کے بعد بھی کافی عرصے بعد تک فنکاروں کو جو ساتھ کام کر رہے تھے، وہ عمر بھائی کے علاوہ اور کچھ لوگوں کے علاوہ بڑے خوشحال تھے۔ پروٹوکول والے لوگ تو آپ کو پتہ پھر اسی طرح ہی رہتے ہیں۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے، میری اپنی یہ خیال ہے کہ عمر بھائی نے مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اسٹارٹ میں کلاسز دی ہوں گی یا بتایا ہوگا کیا کرنا ہے۔ ہر فنکار اپنا لوکل میچ کھیل کے پرفارم کر کے ون ڈے ڈراموں سے وہاں تک پہنچا تھا، اور پھر آ کے اس ٹیم میں ایک نئے قانون سیکھے تھے۔ یہ سارے جو حساب کتاب تھے وہ سید فرقان حیدر صاحب کو معلوم ہوتے تھے، کیا کاسٹ ہوگی، کون فنکار لاہور سے آئے گا، کس نے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، کس نے گھر میں ٹھہرنا ہے، کھانے میں کیا ہوگا، عمر شریف صاحب کتنے بجے نکلیں گے، عمر شریف صاحب کتنے بجے آئیں گے، عمر شریف صاحب کی ڈریسنگ، سیٹ کیسا بنے گا، پوسٹر کیسے بنیں گے، اور کس فنکار کو کیا کریکٹر دیا جائے گا۔ اور عمر بھائی پھر اسی طرح ریسل میں لیٹ آتے تھے عادت کے مطابق۔ میں اس طرح آپ کو بتایا کہ پروٹوکول لاسٹ کا بھی ان کا زندگی کا ایسا ہی تھا۔ تو پھر ریسلیں شروع ہوتی تھیں، اور پھر ڈرامہ عمر بھائی کے نام ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اسی طرح چلتا رہا۔ تو سارے انتظامات جو ہیں ڈرامے کے، وہ سید فرقان حیدر صاحب کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈائریکٹر بھی تھے اور ایڈیٹر بھی بہت اچھے ہیں۔ ڈرامہ ایڈیٹ کرنا بیٹھ کے، اور کاسٹنگ کیا ہونی چاہیے، یہ سارا جو ہے نا، عمر بھائی کی اپنی ذاتی تو محنت تھی، وہ ٹیلنٹڈ تو تھے، نو ڈاؤٹ، ہر آدمی کہتا ہے۔ ہم تو ایک اسکول کے اب تک وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی پڑھ ہی رہے ہیں۔ عمر بھائی اپنے جو اننگز تھیں، ہائی کلاس میچز کھیل چکے تھے، اور وہ اپنی پرفارم 100% دے چکے ہیں۔ ہم ان کا اندازہ وہ لگا سکتا ہے جیسے بڑے لوگ ہیں، خالد عباس ڈار صاحب، انکلوڈنگ سید فرقان حیدر صاحب، یا لیجنڈس لوگ جنہوں نے اتنا کام کیا ہے، عمر بھائی سے زیادہ سینئر ہیں، وہ اندازے لگا سکتے ہیں کہ عمر بھائی کس طرح کے فنکار تھے۔ کہ ہاں، کہتے ہیں لوگ، اور یہ بات سچ بھی ہے، کہ دوسرا عمر شریف نہیں آ سکتا۔
हाँ, दूसरा उमर शरीफ साहब तो क्या, मोइन अख्तर साहब दूसरे नहीं आ सकते, मैडम नूरजान साहिबा नहीं आ सकती, मेहंदी हसन साहब नहीं आ सकते। तो मेरे दोस्तों, दूसरा तो बंदर भी इस दुनिया से चला जाए तो वो नहीं आ सकता। वो अल्लाह ने एक ही बनाया था। नया कोई आएगा, देर लगेगी, खूब से खूब तर आएगा। और अगर दूसरा उमर शरीफ अगर आ गए तो मैं ये सोचता हूँ जो फनकार पहले उनसे बड़े तंग थे कराची में, उनका क्या होगा? ये दुआ कर रहे हैं और इनके चेहरों से पता चल रहा होता है। अब्बू थे हमारे, मैं तो देख के डर गया एक वीडियो को। कुछ मैंने खोला तो कराची के दो एक फनकार रो रहे थे कि हम यतीम हो गए। तो अल्लाह शाहिद है यार, उनके वालिद मेरे सामने पहले भी मर चुके हैं। मैंने कहा या अल्लाह, निकाह तो जायज़ है, क्या हुआ इनके घर में, क्या मसला हो गया, इनके क्या दूसरे वालिद साहब भी थे क्या, क्या चक्कर है? फिर पता चला वीडियो देख के कि यार वो उमर भाई के लिए बहुत रो रहे हैं। वाह, बेटे की कहानियां तो दुनिया सुन रही है, उनके साहबजादे की, वो मैंने बहुत पहले से सुनी हुई है। काफ़ी चीज़ों का अल्लाह ताला के करम से मैं गवाह भी हूँ। और आप लोग, अब पता नहीं चल रहा किस तरह के बेटे हैं, क्योंकि भाई और फिर कहते हैं हमें उमर शरीफ साहब बेटों की तरह प्यार करते थे, बच्चों की तरह प्यार करते थे। यार जब आए थे आप लोग सब और हम लोग सब, जैसे कि मैंने कहा प्रोटोकॉल, जिस बंदे का प्रोटोकॉल ही इतना था, जिसका नाम ही इतना था, जिस आदमी की शोहरत ही इतनी थी, जिसका बैठने का स्टाइल, जो खांस रहा है तो लोग हंस रहे हैं सेट के ऊपर, अल्लाह की खास मेहरबानी थी। तो चाहे उसके सामने 40 साल का 45 साल का भी बंदा आएगा काम के लिए तो उसने बेटे ही बोलना है, बेटा बैठ जाओ। उसने ये थोड़ी कहना है कि अरे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, अरे दादा आए तशरीफ रखें। वो बच्चा ही बोलते थे भाई। और मुझे पहली दफ़ा उमर भाई गाड़ी में बिठा के लेके गए। अबे उनके पास गाड़ी थी तो गाड़ी में बिठाया, क्या उनके पास चिंची थी कि चिंची में बिठाते? जो चीज़ उनके पास थी, उन्होंने देखा बाहर खड़ा, बोला बैठ जा भाई, चलो लेके चलते हैं। उनकी ड्रामों की बातें छोड़ करके ना उनके लिए दुआ करें। और ये सब दिखता है यार, पब्लिक जानती है यार, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है। हम सिर्फ बेवकूफ़ हैं सियासत के बारे में, हमारी किस्मतें और सोचों पे ताले लगे हुए, हम उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनसे हमें दगा मिलती है। बाकी लोग जानते हैं यार, सबको पता है कोई कितना बड़ा फनकार है, कौन क्या कर रहा है। उमर भाई की जगह कोई नहीं ले सकता। भाई देखे, जब उमर भाई आए थे तो मोइन भाई की जगह के लिए भी लोग कहते थे कोई नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ने सबब बनाया, जगह ली, उन्होंने अपनी जगह बनाई, ली तो गलत होगा, बनाई। उमर भाई की जिंदगी में आप लोगों को काम मिल रहा था, सारे सब एक्टिव थे, हम क्यों नहीं कोई जगह बनाई, केबल बना लेते, सामने चल जाता। अब हमारे कांधों पे उमर भाई ने थिएटर का बोझ छोड़ के चले गए। यार कांधों पे बच्चों का बोझ होता है, उनकी जिम्मेदारियों का, उनको बड़ा करो, पढ़ाओ, तालीम दो। खामा खा वाइब्रेट पे लगे हुए रो रहे हो यार, ना आंसू निकल रहे हैं, खाली ये क्या कर रहे हो? खुद अपनी वीडियो नहीं देखते हो आप लोग? जिंदगी के अंदर काम करने के लिए कराची के फनकारों ने मना किया होता। लास्ट शो में सैयद फुरकान हैदर साहब का, जिसमें उमर शरीफ साहब, इरफान मलिक, अली हसन और वो ज़ेबा शहनाज साहिबा और नईमा गरज साहिबा और ज़री गज़ल भाभी और मेरी बहन, ये टीम गई थी। तो उसमें 3 फनकारों के और भी नाम थे। अब वो 3 खुद समझ जाएंगे, और 3 ही है। उनमें से एक का तो चौथे का वीज़ा नहीं लगा था, तो उन्होंने सैयद फुरकान हैदर साहब से कहा कि हम उमर शरीफ साहब के साथ नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे। किसी ने बहाना कर लिया मेरी रिकॉर्डिंग है, और कोई ने कहा हम तो नहीं कर सकते काम। अब खड़े हुए रो रहे हो, उमर भाई चले गए, हमें वीरान कर गए, हमारा कोई नहीं है। अबे यार बस करो यार, खुदा से तौबा करो। ड्रामे करते करते अपनी जिंदगी भी ड्रामे बना ली, अपने आप से खेल रहे हो यार।
ہم سب جانتے ہیں، ہم سب عمر شریف صاحب سے پیار کرتے ہیں، پیار کرتے تھے، پیار کرتے رہیں گے۔ آپ کی محبت میں اور چاہت میں اور ادب میں کوئی دو رائے نہیں ہے بھائی، ہم سب کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتی تھی، یہ بات مانو یار۔ چاہے فوجی جتنے ناراض ہوں، جنرل کو سلوٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آرمی میں رہنا آپ کام کر رہے تھے وہاں، آپ لوگوں کو عمر بھائی کے صدقے کے اندر جو کام کیا تھا اس پہ انڈیا میں کام ملا، اس ناموں سے اب تک لوگ پہچانتے ہیں، ذاتی نام کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، تو پھر تو محبت بنتی ہے، محبت کرنا چاہیے۔ میں آ کے اس لیے کوئی اتنی باتیں کر رہا ہوں کہ میں نے عمر بھائی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہو اور باقی لوگ بھی جانتے ہیں، میں نے عمر بھائی کی بہت خدمت کی ہے یار، ان کے پیر دبائے ہیں، ان کے کاندھے دبائے ہیں، مساج کری ہے، 12 بجے سے لے کے صبح کے 6 بج گئے، عمر بھائی جب سو رہے ہیں تو ہٹ رہا ہوں اور ایک ہی اسپیڈ میں دبا رہا ہوں، کوئی ایک دن نہیں، کئی سال۔ اس کے علاوہ اگر میں پاکستان سے باہر بھی ان کے ساتھ گیا، یورپ اور UK، تب بھی یہ خدمتیں کرتا رہا۔ وہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ نسیم وکی اور ذوالقرنین حیدر صاحب اور عابد خان صاحب مرحوم اور ہمایوں قریشی صاحب، یہ سارے ایک ٹیم بہت گئی تھی ڈرامہ کرنے کے لیے، اور نسیم وکی اور میں پہلی دفعہ گئے تھے۔ میں بھی نسیم وکی صاحب دوسری دفعہ گئے ہوں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں پہلی دفعہ گیا تھا، اور یہ ایک مہربانی تھی میرے پہ ان کی کہ مجھے لے کے ساتھ گئے تھے، اور ضرورت بھی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اور کوئی تو اتنے کام کرے گا نہیں، کیونکہ جونیئر فنکار جیسے ٹیم ہوتی ہے کرکٹ کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیگ بھی اٹھا لیتے ہیں، جو 12ویں 13ویں 14ویں کھلاڑی ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتے کھلاڑی ہوں ابھی، اور وہ تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میں ساتھ تھا، مجھے فخر بھی ہوتا تھا کہ میں عمر شریف کے پیر دبا رہا ہوں، میں نے فرقان حیدر صاحب کے بھی پیر دبائے ہیں۔ تو میں وہاں پیر دبا رہا تھا تو ایک نجومی آ گیا ہاتھ دیکھنے کے لیے، تو اس نے فلم اسٹار دردانہ رحمان کا ہاتھ دیکھا کہ بھائی تمہاری قسمت تو بڑی اچھی ہے، اور پھر یہ اس طرح کر کے ایک ہمایوں قریشی صاحب کا، تو عمر شریف صاحب کا، وہ بھی پروٹوکول کے حساب سے ہاتھ دیکھ رہا تھا، پیر بھی وہ 2 نمبر ہی تھا، سالہ رونگ نمبر سے کرتے ہیں، تو وہ اس نے عمر بھائی کا بھی دیکھا ہاتھ، تو عمر بھائی کا قسمت کیسے وہ کم بتا سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ بھی دکھا دیں، میں نے کہا سر آپ عمر بھائی کی پنڈلیاں دیکھ لیں، میری ساری لکیریں ان پہ جم گئی دبا دبا، تو ہنسنے لگے سر۔ تو عمر بھائی وہاں بھی میرے پہ گرم ہوئے۔ اس ٹائم ایک اور بھی لاہور کی فنکارہ بہت عزیز تھیں عمر بھائی کو، اس کے لیے، اور وہاں بھی میں نے جتنا میں خدمت گزار ہوں اتنا میرا دل صاف ہے یہاں سے الحمدللہ۔ میری زبان سے میں بہت تیز ہوں، گرم آدمی ہوں، پٹھان آدمی ہوں، میرے کو انہوں نے الٹی بات کی تھی، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، تو میں نے بہت ہی الٹا ہی جواب دیا تھا، اور بہت سے فنکار گواہ ہیں، عالم صاحب سے لے کے سب وہاں پہ، اور پھر صلح ہو گئی، ان کا بچہ ہے، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن آج تک مجھے یقین ہے، اب کبھی تم لوگ گئے ہوگے ان کسی شو میں تو انہوں نے بیٹھی کہہ دیا میرے شاگرد ہیں، اور میری یہ عمر بھائی نے کافی عرصہ کسی کو شاگرد مانا بھی نہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ کوالٹی ہے ہی نہیں ان میں جو میرے اسٹوڈنٹ بن سکیں اور میرے شاگرد بن سکیں۔ اپنے اپنے بیس پہ وہ کام سیکھ کے، اور بہت سے فنکاروں نے بینک لوٹے ہیں بھائی، اور وہ بینک ایسے ہیں کہ عمر شریف ایک فن کا بینک تھا، عمر شریف صاحب فن کے بینک تھے، امان اللہ صاحب ایک فن کے بینک تھے، ان کو لوٹا، عمر شریف صاحب کو لوٹا، اور وہ دوسرے ممالک میں سیل کیا، انڈیا میں لے جا کے چیپ داموں میں نام بنا لیا، وہ سلوٹ مارے کیونکہ انہوں نے لوٹا ہوا ہے اور کرائم کیا ہوا، وہ سلوٹ مارے بار بار جا کے عمر بھائی، میں نے عمر بھائی کے پیر دبائے، خدمتیں کی ہیں الحمدللہ۔ نہ مجھے شوق تھا کہ میں بہت بڑا کوئی سٹار بن کے ساتھ بیٹھوں، یہی میری قسمت اچھی تھی کہ میں قومی ٹیم میں ہوں، اتنی بڑی ٹیم میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ، جتنا کیا
لوگوں کو اس کے بعد بھی پسند آیا, پسند بھی کیا. لوگوں نے خود نام رکھ دیا صوفی صاحب, کسی نے کیا رکھ دیا. بس اتنا ہی ہے یار, دل سے یاد رکھو, اپنا یہ جگہ صاف رکھو, اور جو اللہ کے سامنے بول کے ان کے لیے اچھے کلمات کریں, اور یہ مت بولیں کہ قیامت تک عمر بھائی کے ڈرامے لوگ دیکھیں گے اور یاد رکھیں گے. یار میرا بیٹا نہیں جانتا عمر بھائی کو, معافی کے ساتھ, نیو جنریشن. ہاں, منور ظریف صاحب کو, بہت بڑے لیجنڈ, وہ ہم جانتے ہیں ہماری ایج کے, کیونکہ اب جو نئی نسل آ رہی ہے انہیں وی سی آر کا نہیں پتا, انہیں وہ انٹینے نہیں پتا جس میں پتیلے باندھتے تھے اوپر, اور نئی جنریشن کو یہاں پہ کیبل کا نہیں پتا کہ پاکستان میں کیبل کیا چیز ہے. اور ڈرامہ کبھی لگ جاتا ہے تو اس پہ دیکھتے کہ ڈیڈ یہ کون ہے, بیٹا یہ بہت بڑا نام ہے, عمر شریف صاحب ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ اوکے ٹھیک ہے, کیونکہ اب وہ انڈیا کے پروگرام دیکھ کے, کیونکہ وہاں بھی کامیڈی تو ٹکے گی نہیں ہے, ساتھ میں بڑے تھوڑے سے فیمس نیم اور وہ بچیاں بٹھا رہے ہیں جہاں سے ہم پاکستانی بچیوں کو دیکھنا شروع ہوتے ہیں, تو وہیں سے پیاری لگ رہی ہوتی ہیں, تو وہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کے چکر میں ان کے پروگرام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم تو فون ہو گئے معافی کے ساتھ کہ سامنے دشمنوں کی بچیوں کو دیکھ کے آدمی سوچتا ہے, جو ان کی لڑکیوں کو, یا ان سے جنگ کرنا یا نکاح کرنا ہے, تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پاتا. تو اس چکروں میں لڑکے شوز دیکھتے ہیں. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, ٹائم بھولتے جا رہے ہیں لوگ, اور ایک دن سب بھول جائیں گے. اسی کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اسی کو تو اللہ تعالیٰ کی شان کہتے ہیں, کہ رہے گا نام اللہ کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب آپ تعزیتی پروگرام کرتے ہیں تو یار خدا کے لیے اس میں نا اتنا نہ ڈراموں کی باتیں کرو, اور یہ بہت بڑے ان کا ڈرامہ تھا اور یہ تھا, سب کو پتہ ہے بھائی, وہ ڈرامے کے بہت بڑے اسٹار تھے, فلموں کے تھے, تو ان کے تعزیتی پروگرام ہو رہا ہے نا, وہ کوئی کسی آفس میں کلرک تھے جن کو نہیں پتا, وہ تھے وہاں پر, آدمی درود پڑھے, وہاں پر آدمی قرآن کی آیتیں پڑھے, وہاں پہ آدمی اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. حالانکہ یہ ان کے صاحبزادے کا کام تھا, لیکن ان کا نیوزیں کچھ عجیب سی آ رہی ہیں, اور اللہ خیر کرے. اور ہاں, اتنا جتنا میں نے خدمتیں کی ہیں اتنی ان کے بیٹا بھی نہیں کر سکتا, حقیقت بات ہے. اور ہاں, ایک نے کی ہے, یہ گواہ ہے میرا اللہ بھی میں بھی, زری غزل میں عمر بھائی کی 20 سال 19 سال اتنی خدمت کی ہے. جوتے پالش, عمر بھائی کی شیو, عمر بھائی کو سوٹڈ بوٹڈ بنا کے بٹھانا, عمر بھائی کے پسند کے کھانے, عمر بھائی گھر میں پارٹی کر رہے ہیں تو وہ اہتمام کر رہی ہے, وہ سب کو انٹرٹین کر رہی ہے, وہ سب کو ان کے حساب سے ان سے بڑھ کے عزت دے رہی ہے. عمر بھائی کو جتنے بھی فنکار ہیں زیادہ تر تو زری کے گھر جاتے رہے, جو زری کا گھر تھا. اور زری کو میرے حساب سے تو بیچاری کو وہ حق بھی نہیں ملا جو اسے اتنے بڑا نام, جیسے کہتے ہیں کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے, اتنا بڑا اسے ملنا چاہیے تھا. لیکن زری خوش ہے جو اسے حق اس کا ملا, کیونکہ اس نے خود بھی اپنی محنت کے بھی پیسے ڈال کے ایک مکان میں قسطیں وسطیں دی تھیں, اور جو اس کے نصیب میں بیچاری کے آیا ہے. اللہ اس کو صبر دے, اور اللہ اس کی خدمتوں کا صلہ اس کو دے, اور اللہ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا کی کوئی پسند کی چیز جو ہوتی ہے اسے بچے سنبھال کے نہیں رکھتے, اسے بھی پھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں. تو بھائی وہ عمر بھائی کی پسند کی وائف ہے, دونوں ہی پسند کی تھیں ہے, اور وہ چھوٹی کے ساتھ زیادہ رہتے تھے زری کے ساتھ, اور وقت وہاں گزارتے تھے. میں ایک پانی کا سوری آپ کے ساتھ معافی چاہتا ہوں, تو زیادہ گزارتے تھے. اس نے بہت زیادہ خدمت کی ہے, جگہ جگہ پہ عمر بھائی کے ساتھ رہے, ان کا ٹائم پاس کرایا. اسپیشلی جب ان کی صاحبزادی کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کا ذہن کہیں اور لگانے کے لیے کہ بھول جائے, ہنسانا, گھر میں گانا, یہ وہ سب چیزیں, کہ ایک ایٹماسفیئر ایسا بنا دوں کہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے. وہ ہم نے دیکھا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی وہ دیکھا ہے جو وہاں پہ عمر بھائی کے گھر پہ جا کے ہر ویڈیو والے کے سامنے وہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی آپ کو واقعہ یاد ہے. واقعے تو ہزاروں ہیں, کوئی ایک
اب کیا سناؤں؟ تو یار ایسا کون سا واقعہ ہے جو تم پبلک سے شیئر کرتے ہوئے شرم رہے تھے میرے بھائی؟ ہزاروں میں سے 2 سنا دیتے. اور اگر وہاں گئے تھے، جو جھوٹی بھی باتیں، میں مرنے سے 2 ہفتے پہلے مل کے آیا ہوں، 1 ہفتہ پہلے مل کے آیا ہوں، انہوں نے یہ کہا میرے بھائی عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے کہ وہ ذہنی توازن کھو گئے تھے باقول جواد کے، انہیں گجنی والی بیماری تھی. تو وہ کیسے پھر یہ بیان دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ماں اسپتال بنا دینا اور بیٹا تم نے یہ کرنا ہے، اور فنکار کے نام لے کے XYZ، اور آپ نے بیٹا تھیٹر سنبھالنا ہے، اب بیٹا تم ہی رہ گئے. کون سی بیماری اس ٹائم غائب ہو گئی تھی؟ کون ملنے گیا ہے؟ لوگ جاتے تھے اسپتال کے باہر سے ہو کے آ جاتے تھے، وہاں سے جواد میاں ٹاٹا کر دیتے تھے. حتیٰ کہ یہاں سے فون گئے اور امریکہ سے فون گئے فرقان بھائی کے، اور جب کہا گیا کہ وہ ڈیڈ کو وہاں بلانا ہے تو انہوں نے کہا ڈیڈ سے بات کراؤ، تو بولا ڈیڈ باتھ روم میں گئے ہوئے. واللہ عالم گئے ہوں. میں تو سمجھتا ہوں بیٹا سچ بول رہا ہوگا. عمر بھائی کے بیٹے ہونے کے ناطے سے تھوڑا سا پروٹوکول تو ان کا بھی بنتا ہے، جواد کا بھی، کہ اس کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے، جیسے عمر بھائی کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے تھے، سوچے سمجھے اور خیال کرے اپنا بھی، اور یہ باتوں سے گریز کرے کہ قیامت تک ان کو. اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں فنکار 20 سال تک تو لوگ روتے رہیں گے. ابے اپنا باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، 3 دن کے بعد بھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. تمہارے اپنے نہیں مرے، رو رہے ہو 20 سال تک. یار اتنا نقلی باتیں نہیں کرو بھائی. صبح اٹھ کے پتہ نہیں چلتا سوتے ہو، کریمیں ملتے ہو 2-2 گھنٹے منہوں کے اوپر، کسی کے جملے، کسی کی لائنیں، کسی کی دی ہوئی شہرت، کسی کے سر کے بال وگوں میں. وہ اپنی تو کوئی بات کرو سچی یار. سمجھ سے باہر ہے. ہر آدمی وہ بندہ آ کے عمر بھائی کی لائف پہ بات کر رہا ہے، ہر آدمی. سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ، اور چہرے سے لگ رہے ہیں مکار. وہ انڈیا کے ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ گھر کے اندر، میں گھر اس کو کہوں گا دل کو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک ٹولی ہے، دروازے پہ، یہ دروازے پہ لکھا ہے سچ بولو. اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے، زبان سے بکواس کیے جا رہے ہیں، کچھ بھی جو بھی آ رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہے ہیں. اور کہاں کہاں سے فنکار آئے، بہت بہت شکریہ ان کا، بنتا بھی تھا ہمیں تھا، لیکن فنکار ہوتا ہے میرے بھائی، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اور جتنا بقرہ قسطوں میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. عمر بھائی جب بات ہی کرتے ڈرامے کی تو عمر بھائی کا وہ ساتھ تھا. جس طرح میچ جیتنے میں بابر کا یا دوسرے کا، وہ جو کرکٹر اوپنر جاتے ہیں ان کا تھا، تو وہ 6 چھکے اور 4 چھکے اس کے بھی تھے جس نے مارے تھے. اور چند گیندیں کسی نے فیلڈنگ میں بھی روکی تھی، اور چند کیچ کسی نے پکڑے بھی تھے، کسی نے کئی سنگل بھی بنائے تھے. تو اس میں ہر بندے کا اتنا ہی وہ تھا، وہ اتنا ہی مشہور تھا، اتنی شہرت تھی. جو اپنا اختر شیرانی صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اس ٹائم ساتھ لے کے گھومنے والا وہ شخص اسی فنکار کو، اور وہ اپنا رات دن ڈومیڈیکل میں، وہ کالج میں، وہ لیب میں اختر شیرانی صاحب کام بھی کرتے تھے، تو وہ لے کے گھومتے تھے. اس کے مرنے پہ بہت کوئی نہیں گیا، چند ایک لوگ گئے اور وہاں جا کے ہو کے آ گئے. ان کی بیگم سے بات میری ہوئی، وہ بیچاری اتنا رو کے کہنے لگی صفدر نام لے کے وہ نہیں آیا جو ان کا ساتھی تھا. میں نے کہا میری بہن میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو دور بیٹھا ہوں، مجھے شدید دکھ ہے. تو سب کا خیال کرو یار، انسانیت کا خیال کرو. یہ ڈرامے، فلمیں یہ غیر شرعی کام ہے. اس کے لیے تو آپ کعبے میں دعا بھی نہیں کر سکتے کہ یا اللہ میری ہٹ فلم ہو جائے، یا اللہ میں ایکٹر بن جاؤں، یا اللہ مجھے سنگر بنا دے. اللہ تعالیٰ کو یہ کام شرع کے خلاف ہے، پسند ہی نہیں ہے. تو کیوں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو، آپ کی نیت کیا تھی، وہ اللہ نے اس دیکھ کے آپ کو کامیابی دے دی.
अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हाँ उमर भाई के बाद यार कराची में, इस पे क्यों कराची से ताल्लुक था ना उनका, था तो पूरे पाकिस्तान के और एशिया के फनकार थे, लेकिन कराची तो जम पल वही थी। तो क्या उमर भाई के बाद कराची में कोई बड़ा फनकार नहीं है, इतना बड़ा फनकार नहीं है? मैंने कहा है, फन में नहीं एज में है। कोई 65 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 72 क्रॉस कर गया, वो हैं बड़े फनकार हैं। और अल्लाह करे कि फ़न में भी बढ़ जाए। चंद लोगों में एक बुरा लगे या अच्छा लगे, एक शख्स का नाम मैं ज़रूर लूँगा, रऊफ़ लाला का। रऊफ़ लाला साहब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छी फैमिली से है और दोस्तों के दोस्त हैं, भाइयों के भाई हैं, मेरे भी भाई हैं। रऊफ़ लाला भाई ने कभी दावे नहीं करे कि मैं, उमर भाई ने मुझे ये किया था, उमर भाई ने मुझे ये बनाया हुआ था और ये था वो था। वो वो भी ब्लड प्रेशर का हाई आदमी हैं, वो भी जाते थे और जहाँ ज़रा सी बात उनको लगा कि मैं इस चीज़ में फिट नहीं हो रहा हूँ, तो वो नहीं करते थे। और क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे एक ज़ुबान का फ़नकार नहीं, सिंधी, मेमनी, पंजाबी बोल लेते हैं, उर्दू, तो उनको बहुत से ऑप्शन भी थे कि मेमनी कर लेंगे, ये कर लेंगे। वो स्पेशली मैंने कहा कि यार वो नाम लेना ज़रूरी था कि लाला भाई ने हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं किया। हाँ, बकरा किस्तों में तो थे, वरना तो बेचारा घर बैठ जाता, ख़त्म हो जाता लाला, मुकम्मल ख़त्म हो जाता कि यार बकरा किस्तों में तो एक दूसरा फ़नकार आ गया, मेरा क्या होगा। लेकिन स्ट्रेंथ और दिखाया, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इस टीम के काबिल था। अगर कोई मैच या किसी वजह से इसमें नहीं हूँ, इस टीम में, बस ये ड्रामा जो किस्म से मैच समझ के मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस है, मैं आगे दूसरा करूँगा। और करते रहे और किया और कर रहे, लिख रहे। लव यू लाला। और बाकी भी सारे दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार, और साथियों को, मेरे लिए दिल में आप लोगों के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं थी। लेकिन यार ड्रामा लग रहा था, खुदा की कसम पर ड्रामा लग रहा था, इतनी बड़ी शख्सियत के लिए ड्रामा लग रहा था। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरी वालदा की डेथ हुई, मैं अमेरिका में था। आ, इतने जल्दी तो मुझे रोना नहीं आया यार। और ये अकेले बैठता है आदमी, क्योंकि एज हो जाती है ना, अकेले आदमी बैठता है, फिर एटमोसफियर और कुछ यादें आना, और कुछ इतनी अच्छी यादें हों और बाकायदा वो हो कि यार रुलाने वाली। जबकि वो जिंदा थे तो आप लोग अंदर से रो रहे थे, तो अब क्या रोना मेरे भाई। तो मैंने, बड़ा दुख हुआ खैर सब इसका। फुरकान भाई को शदीद सदमा हुआ था, क्योंकि उन्होंने वो अपने हाथ से एक दरख्त लगाया था, बड़ी मेहनत की थी और टॉप मारा था उमर भाई ने, और एक लक लगता है नामों के साथ में, और उन्होंने, तो उनको एक शदीद सदमा हुआ था और हुआ है। और अल्लाह करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला उनके वो काम जो लोगों को नहीं पता, जो उन्होंने अच्छे किए हैं, उनके सदक़े में अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मुझसे अक्सर पूछ रहे हैं जैसे लोग, दोस्त यार के यार उमर भाई को ना अब्दुल्ला शागादी सरकार के हाथे में जगह मिली है, तो जन्नत मिल गई होगी। वो हमेशा टी नट्टी पे जाते थे, एक दारत है बाबा की, वहाँ जाते थे। हाँ, मैंने तो उस टाइम नहीं देखा, मैंने तो देखा है कि मैंने, और ये जितनी आजकल के जो फनकार आपके सामने नज़र आ रहे हैं, कुछ नाम कराची के, इन्होंने प्रोटोकॉल में ही देखा है उन्हें, और जिस तरह प्रोटोकॉल में वो गए, तो पता नहीं वो किस टाइम जाते थे। फुरकान साहब जानते हैं, सैयद फुरकान हैदर, या पुराने उनके साथी जानते होंगे, उनको पता होगा, या यूनुस मेमन वो जानते होंगे। ऐसे लोग मुझे नहीं पता, लेकिन अब्दुल्ला शागादी एक आध दफ़ा गए, देखा मैंने अपनी आंखों से। और हमें लंदन में भी कहा, नसीम विकी गवा गया, सरातुल तस्बीह पढ़ा करो, और
خود پڑھتے ہوں گے، ضروری نہیں ہے کسی کو دکھا کے پڑھتے ہو، اور ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آئے تو آپ چاہے ہندوؤں کے قبرستان میں دفنائے ہوں، کرسچنوں کے، غیر مذہب کے، یا کسی کے بھی، میرا مالک چاہے تو وہاں سے نکال کے جنت الفردوس میں لے جائے، ان کے اعمال اور ان کی اچھائیاں دیکھ کے۔ اور اگر آپ جنت البقیع میں بھی ہوں اور اگر اعمال غلط ہوں تو میرے بھائی، میں نے تو یہ سنا، اور یہ پرفیکٹ بات ہے بڑے بڑے مفتیوں سے، کیونکہ الحمدللہ میرے اپنے بیٹے حافظ القرآن ہیں، اور میرے گھر میں اور میرے ذاتی گھر میں اسلامی سسٹم بہت ہے کہ جنت البقیع میں بھی ہو اور آدمی کا کردار غلط ہو اور وہ ناحق کرتا ہو تو بڑا مشکل ہے جنت ملنا۔ تو عبداللہ شاہ غازی سرکار کے وہاں تو ہمیشہ ہی تھوڑا سا اللہ کا نور رہتا ہے، اور جیسے لوگ داتا دربار بھی فنکار جا کے بیٹھتے ہیں پنجاب کے، تو اللہ تعالیٰ کرے ان کے جو رحمت ہے اس کے صدقے میں عمر بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، یہ کام ہے جواد کا، فواد کا، ان کے بچوں کا، کہ وہ باقی کے جو کام ہے نا یہ چھوڑ کے، جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے روز دعا کریں، درود بھیجیں، اور اپنے عمل صحیح کریں، صدقہ جاریہ کا کوئی ایسا کام کریں اپنی جیب سے، ابو کی کمائی سے، یا اپنی محنت کر کے کوئی، کہ وہ وہاں پہ لگائیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیزیں لگا لیں گے نا کہ پرندے اس پہ کھا رہے ہوں گے، چگ رہے ہوں گے، تو ان کو ثواب پہنچے گا، صدقہ جاریہ ہوگا، تو وہ اگر کریں تو۔ باقی تو فضول کی باتیں ہیں کہ انہیں کون سا ایوارڈ ملا اور کون سا نہیں ملا، اور کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، بس۔ اور ایک ریکویسٹ ہے بڑی بھابھی سے بھی، کہ یار زندگی میں بھی تو آپ لوگ اکٹھے رہ رہے تھے، اور زری بھابھی بھی رہ رہی تھیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے جو چلے گئے دنیا میں، ایک ریکویسٹ سمجھتے ہوئے عمر شریف صاحب کے ادنا سے غلام کی، شاگرد کی یا اسٹوڈنٹ کی، آپ لوگ یہ عمر زری کے ساتھ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں تو بہتر ہے، ورنہ تو اس نے جتنی خدمت کی ہے اس کے پاس بہت سے عمر بھائی کی دعائیں، اور دعائیں کئی شکلوں میں ہیں۔ تو اللہ آپ لوگوں کا حافظ و ناصر، خوش رہے، آباد رہے، اور کسی فنکار کو میری بات بری لگی ہے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے کوئی بات غلط کہی نہیں ہے، سچ بات کہی ہے۔ چلتے چلتے آپ سب کو ایک بار پھر معافی کی درخواست، اور عمر بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جہاں جائیں وہاں کھڑے ہو کے درود ضرور پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ درود پاک کے صدقے میں عمر شریف صاحب کو، جتنے فنکار مر چکے ہیں، جتنے مسلمان مر چکے ہیں، یا اللہ دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ جو بھی ہیں، ان سب کو گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور ان کی اولادوں کو صبر دے اور نیک راہ پہ چلائے۔ اور دیکھیں اگر نہ، آمین ثم آمین، دیکھیں بھائی، اگر آپ کا نصیب نا پاکستان میں ساتھ نہیں دے رہا نا، تو آپ پھر نا امریکہ بھی چلے جائیں نا تو ملنا تو وہی ہے، اور جو آپ کو یہاں تھا مل رہا تھا۔ تو یار باقی سننے میں تو بہت آیا ہے کہ امریکہ کے چکر میں، اس کے چکر میں، لیکن عمر بھائی کا لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں نا کہ زندگی اور موت لکھی ہے جس مقام پہ آنی آئے گی، وہ مقام، وہ وقت، وہ ٹائم، نہ آدمی ایک نوالا زیادہ کھا سکتا ہے، نہ ہی پیسے خرچ کر سکتا ہے۔ ان کی موت جرمنی میں آنی تھی، جرمن میں آئی، ان کو وہاں دفنانا تھا، انہوں نے دفنایا، وہاں دفنایا۔ ان کی نماز جنازہ جنہوں نے پڑھانی تھی انہوں نے ہی پڑھائی۔ یہ سب چیزیں ڈن ہوئی بھی ہوتی ہیں، ہم لوگ نہ سوچتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بس دعا کرا کریں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کیمرے بنا لیے ہیں انسانوں نے، اور ویڈیوز بنا لیتے ہیں،
اگر اللہ نہ کرے ہمارے کسی رشتہ دار کی یا دوست احباب کی یا ابو کی امی کی ویڈیو بن کے وہاں سے آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں. تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ تعالیٰ. وہ مجھے امید ہے کہ عمر بھائی کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام دنیا میں بھی دیا تھا، وہاں بھی خاص مقام دیا ہوگا. اور آپ سب مجھ سے غلطی ہوتے ایک دفعہ پھر معافی چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. جاتے جاتے آپ سب کو پھر سلام. میری چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. الٹی چینل، الٹا آدمی باتیں سیدھی کرتا ہوں، یہ الٹی آپ لوگ پسند کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.